अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 8। इन 2 सालों में मुतरबा की जिंदगी भी बहुत बदल चुकी थी। हर वक्त वो एक नई फरमाइश लेकर जलाल के पास मौजूद होती थी। पहले तो जलाल इसे टाल देता था, लेकिन अब भी बिया की वजह से वो टाल भी नहीं सकता था, क्योंकि मुतरबा हमेशा बिया को आगे कर देती थी और ऐसा हो भी नहीं सकता था कि बिया जलाल को कुछ कहे और जलाल करे ना। इसे मुतरबा को तो फुल आज़ादी मिल गई थी। इसे कुछ भी जलाल से करवाना होता तो फौरन से जाकर अपनी भाभी के पास बैठ जाती थी, और बिया इसे तो मुतरबा में मिशी नजर आती थी, इसलिए उसने मुतरबा को भी बिल्कुल मिशी की तरह ही लाडों में रखा हुआ था। उसे क्या पता था कि मुतरबा असल में है क्या चीज, क्योंकि मुतरबा फेस ही इतना मासूम सा बनाकर उसके पास बैठती थी कि दुनिया जहां की सारी मासूमियत उसे मुतरबा के चेहरे में नजर आती थी। और मुतरबा की नई नई और अजीबो गरीब ख्वाहिशों पर जलाल उसे घूर के रह जाता था, क्योंकि अगर वो इसे ना करता तो बिया उससे नाराज हो जाती थी, और बिया की नाराजगी का मतलब था कि बिया एक अलग कमरे में सोना शुरू कर देती थी। हालांकि रात को जलाल से जबरदस्ती ले आता था, लेकिन बिया का फुला हुआ चेहरा देखकर उसे उस पर और टूटकर प्यार आता था, इसलिए वो इसकी कोई भी बात को मना नहीं करता था, क्योंकि अगर मना करता तो वो एक ही जिद करती कि आमना बेगम से बात करवाओ या मिशी से। जलाल गाजी से तो इसकी बात करवा देता था, लेकिन मिशी और आमना बेगम से वो इसकी बात कैसे करवाता। जब भी अब बहुत ज्यादा जिद करती तो वो वॉइस चेंज करके आमना बेगम और मिशी की बात उससे करवाता, जिसे उसे पता नहीं चलता था, क्योंकि जलाल उसे कुछ सोचने ही नहीं देता था, और फिर इसे अपने आप में इतना मसरूफ कर लेता कि वो सब कुछ भूल जाती। और इस आज़ादी और बिया की छूट की वजह से मुतरबा ने एक नई ख्वाहिश का इजहार किया था जलाल के सामने। पहले तो जलाल ने इनकार किया, लेकिन बिया के समझाने के बाद उसने भी सोचा कि इस ख्वाहिश को पूरा करने में कोई मजायका नहीं है, और वो ख्वाहिश ये थी कि इसे बॉक्सिंग गैराज और जिम एरिया चाहिए था। खुद तो वो थी ही ब्लैक बेल्ट, और इसका यही शौक था कि वो लड़कियों को भी मजबूत बनाए, ताकि वो खुद के लिए खुद लड़ सकें और अपने लिए खुद स्टैंड ले सकें, और जो लोग लड़कियों को कमजोर समझते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दे सके। इसलिए वो इसमें बच्चों और बच्चियों को भी बॉक्सिंग सिखाती थी। फिलहाल मुत्ती ने अपनी रिहाइश स्वीडन में ही कर रखी थी। वो अक्सर जलाल के पास न्यूयॉर्क चली जाया करती थी, लेकिन अपना ज्यादातर वक्त वो यहाँ पर ही सर्व करती थी। इन सालों में न चाहने के बावजूद भी वो गाजी को भुला नहीं पाई थी। उसने बेशक उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था, लेकिन वो सोशल मीडिया पर उसकी एक्टिविटी को चेक करती रहती थी। कुछ टाइम बाद वो भी बंद हो गया था। अपने दिल को समझाते वो रो पड़ती थी, लेकिन फिर भी उसका दिल उसके कंट्रोल में रहता था, और अब तो उसने अपने ऊपर एक होल चढ़ा लिया था कि वो कभी गुलजाइल शुजात उर्फ गाजी से मिले ही नहीं। वो तो यही सोचकर बैठी थी कि अगर जिंदगी में कभी गाजी सोचकर सामने हुआ तो वो इसे पहचानने से साफ इनकार कर देगी। तब गाजी को पता चलेगा कि होते हुए भी किसी को इग्नोर करना क्या होता है। आज भी वो बॉक्सिंग क्लास खत्म होने के बाद घर की तरफ रवाना हो रही थी कि रास्ते में कुछ लड़कों ने उसे देखकर सीटी बजाना और ताड़ना शुरू कर दिया था। मुतरबा कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने अपनी साइकिल को एक साइड पर लगाया और उतर गई मैदान में। मुतरबा खामोशी से जाकर उनके सामने दोनों हाथ अपने सीने पर बांधकर खड़ी हो गई। ब्लैक स्कर्ट और ब्लैक ही पैंट में गले में मफलर डाले हुए मसलसल बबल गम चबाते हुए वो लड़कों का ऊपर से नीचे में तक मुआयना कर रही थी। वो 3 लड़के थे। शक्ल सूरत से ही लोफर टाइप लग रहे थे तीनों ही कमजोर से, लेकिन वही पुरानी आदत के अकेली लड़की को देखकर शेर बन के खड़े हो जाते थे। किधर कहीं के। अब इनको क्या पता था कि सीटी मारकर उन्होंने अपनी ही शामत को खुद दावत दी है। एक लड़के ने मुतरबा का हाथ पकड़ना चाहा था कि मुतरबा ने उसका वही हाथ मरोड़ कर पीछे ले जाकर दूसरे हाथ से पंच बनाकर उसके मुंह पर मुक्कों की बरसात कर दी। उस लड़के के मुंह से और नाक से खून बहना शुरू हो गया था। इसके बाद उसने उसके पेट में एक एक रसीद की थी। इससे पहले कि दूसरा साथी मुतरबा पर हमला करता, मुतरबा ने इसे बालों से पकड़कर उसी की बाइक के ऊपर उसके सर को मारना शुरू कर दिया। उसके सर से खून निकलना शुरू हो गया। तीसरे ने आकर पीछे से मुतरबा को जकड़ा। मुतरबा की रगों में खून की रवानगी मजीद बढ़ गई। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुतरबा को टच करने की। मतलब उसने इनके दोनों हाथ पकड़े और खुद को इनकी गिरफ्त से छुड़वाकर एक जोरदार की रसीद की थी। उन लड़कों की चीखें तो सुनने लायक थी। वो तो वहीं गिर कर तड़प तड़प कर रोने लगा। मुतरबा ने तीनों पर एक अफसोस भरी नजर डाली और उनके पास ही नीचे बैठकर उंगली उठाकर उनको वार्न किया।
آج کے بعد اگر تم لوگ مجھے کسی بھی لڑکی کو چھیڑتے ہوئے تاڑتے ہوئے نظر آئے تو تم لوگوں کا اس سے بھی برا حشر کروں گی۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ لڑکی ذات کمزور ہے؟ تم لوگ کچھ بھی کرو گے اور ہم تم لوگوں کو جواب نہیں دے سکتے؟ تو اپنی غلط فہمی دور کر لو، کیونکہ تمہارے سامنے کوئی دبو قسم کی لڑکی نہیں کھڑی، مطربہ سکندر کھڑی ہے، جس نے نہ جھکنا سیکھا ہے اور نہ ہی ٹوٹنا۔ ہاں، البتہ توڑنا ضرور سیکھا ہے۔ So boys, stay away from me and don't dare do this again with anyone else. Otherwise next time the result will be worse. اور پولیس کا سائرن سنتے ہی مطربہ پھرتی سے اپنی سائیکل پر بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئی، اور ادھر غازی بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک مشین بنا لیا تھا، ایک کام کرنے والی مشین۔ اس نے اپنی پوری روٹین سیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی کہ اس نے کتنے بجے اٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کتنے بجے ماما کی کیئر کرنی ہے اور کتنے بجے ان کو پارک لے کر جانا ہے۔ کچھ مہینے پہلے ہی آمنہ بیگم کوما سے تو باہر آ گئی تھی، لیکن نہ وہ بول سکتی تھی اور نہ ہی وہ ہل جل سکتی تھی، بس سن سکتی تھی۔ غازی آج بھی ان کو اپنے ساتھ لے کر پارک آیا ہوا تھا، بس یہی وقت ہوتا تھا جب اسے سکون میسر ہوتا تھا، کیونکہ وہ اس وقت اپنی جنت اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ غازی نے آمنہ بیگم کی ویل چیئر کو وہیں پر موجود بینچ کے پاس لے جا کر روک دیا، خود بھی ان کے پاس وہیں پر نیچے گاز پر بیٹھ گیا۔ غازی نے آمنہ بیگم کے دونوں ساکت ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے کر ان پر دباؤ ڈالا تھا اور گویا ہوا تھا۔ ماما پلیز بات تو کریں آپ مجھ سے، کیا میں اتنا برا بیٹا ہوں کہ آپ مجھ سے بات تک نہیں کرتی؟ آپ مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتی نا؟ آپ کو ترس نہیں آتا مجھ پر؟ اسی لیے مجھے تنگ کر رہی ہیں۔ پلیز جلدی ٹھیک ہو جائیے، میری برداشت اب ختم ہو رہی ہے، پلیز ماما۔ غازی آمنہ بیگم کے ہاتھ کو تھامے مسلسل روئے جا رہا تھا کہ اچانک غازی کو اپنے ہاتھ پر کچھ گیلا سا محسوس ہوا تھا۔ اس نے جب نظریں اوپر اٹھائی تو خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ آمنہ بیگم کی آنکھ سے آنسو ہی تھا جو اس کے ہاتھ پر گرا تھا۔ غازی نے فوراً سے آمنہ بیگم کے آنسو پہنچے تھے، یہ ایک مثبت سائن تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ آمنہ بیگم اب ریکوری کی طرف جا رہی ہیں۔ ماما آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب آپ انشاءاللہ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، پھر ہم خوب مستی کریں گے۔ لو یو ماما۔ اور غازی نے پارک میں بہت اچھا ٹائم گزارا تھا، اور شام کے سائے لہرانے سے پہلے وہ آمنہ بیگم کو لے کر واپس گھر آ گیا تھا۔ ان کو کھانا کھلانے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور کل کی میٹنگ کی تیاری کرنے لگا، جو کہ بہت امپورٹنٹ تھی، اور اسی میٹنگ کے سلسلے میں سے کل پہلی فلائٹ سے سویڈن جانا تھا۔ آمنہ بیگم کو اپنے ساتھ ہی لے کر جانے والا تھا تاکہ میٹنگ کے بعد بیا کے پاس لے جا سکے۔ بیا اور جلال کی زندگی اب پرسکون گزر رہی تھی، اور آج جلال نے جلدی آنے کا کہا تھا تاکہ وہ دونوں کہیں باہر جا سکے، لیکن لاسٹ مومنٹ پر میٹنگ آ گئی، جس کی وجہ سے رات کے 8 بج رہے تھے اور جلال کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ بیا کب سے اس کا ویٹ کر رہی تھی، لیکن جلال نے تو جیسے آج قسم کھائی تھی کہ جلدی گھر نہیں آئے گا۔ بیا تو منہ پھلا کر بیٹھ گئی تھی۔ جلال کے آنے کے بعد وہ اچھے سے اس کی کلاس لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مسلسل چل چل کر بیا کے پیر دکھنے لگے۔ آخرکار تنگ آ کر بیا نے اپنا رخ گارڈن کی طرف کیا۔ بیا کو یہ باغیچہ بہت پسند تھا۔ جب جلال سے یہاں لایا تھا تو اس کو تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ باغیچے کو بالکل بیا کی پسند سے بنایا گیا تھا۔ وہ تو حیران تھی کہ جلال کو بیا کی ہر پسند ناپسند کا بغیر کہے کیسے پتہ چل جاتا ہے، جبکہ جلال کا ہر بار کی طرح ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ اتنا تو تم خود ہی کے بارے میں نہیں جانتی ہوگی جتنا میں جانتا ہوں۔ جلال اپنی بیا کی ہر بات بنا کہے جان سکتا ہے۔ بیا لان میں موجود جھولے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس جھولے کو جلال نے خاص کر بیا کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے بنوایا تھا۔ نیچے سبز گھاس تھی، جب پیر اس کو چھوتے تو ایک تازگی بڑا احساس پورے جسم میں سرایت کر جاتا تھا۔ جھولے کو چاروں طرف سے رنگ برنگی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ بیا ان سب میں اتنا کھوئی ہوئی تھی کہ کب جلال آ کر پیچھے کھڑا ہو گیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ پتہ تو تب چلا جب جلال نے اسے پیچھے سے ہی اپنے حصار میں لیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سوری مائی لو، آئی واز بزی ایٹ میٹنگ۔ آپ کو مجھ سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی نارمل باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اور اب آپ چلاک انسان ٹرکش لینگویج میں مجھ سے بات کرتے ہیں۔ 6 فٹ کے فاصلے پر رہیں گے آپ اگلے 2 دنوں تک۔ میا فوراً سے جھولے پر سے اٹھی تھی اور اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر جلال سے گھویا ہوئی تھی۔
ایک تو لیٹ آئے ہیں اور اس پر جان بوجھ کر مجھ سے اس لینگویج میں بات کرتے ہیں۔ بیا تو ٹرکش زبان میں جلال نے پتہ نہیں کیا کہا تھا سن کر تڑپ ہی گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ غصے سے واک آؤٹ کر جاتی، جلال نے اسے کلائی سے پکڑ کر یکدم اپنی طرف کھینچا تھا اور بغیر اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے اسے اپنی باہوں میں بڑے رخ اپنی خوابگاہ کی طرف کیا۔ جانم کبھی فرصت میں ٹرکش سکھاؤں گا، فی الحال تم مجھے پڑھ لو اور مجھے ہی سیکھو۔ جلال نے کمرے میں آتے ہی بیا کو نیچے اتار دیا تھا۔ جلال آپ سمجھتے کیا ہے خود کو، ایک تو لیٹ آتے ہیں، جبکہ آپ نے ہی کہا تھا آپ جلدی آئیں گے، ہم باہر جائیں گے، لیکن آپ پھر بھی لیٹ آئے ہیں۔ جلال جیسے ہی بیا کی طرف مڑا وہ تو ہاتھ میں تکیہ لیے فل لڑنے کی موڈ میں تھی۔ سوری یار، بول تو رہا ہوں، میں آ رہا تھا، بس لاسٹ مومنٹ پہ پتہ نہیں کہاں سے میٹنگ آ گئی، سوری میری جان۔ لو، میں نے کان بھی پکڑ لیے۔ بیا کو جلال کی حالت پر مزہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن غلطی بھی اس کی اپنی تھی تو سزا بھی تو بنتی تھی نا، ایک شرط پر معافی ملے گی۔ بولے منظور ہے کہ نہیں؟ بیا نے تکیہ سائڈ پر رکھا تھا اور لڑاکا عورتوں کی طرح ایک ہاتھ کمر پر رکھے دوسرے ہاتھ کی انگلی جلال کی طرف کیے وہ اس سے ہی پوچھ رہی تھی۔ پہلے بتاؤ تو صحیح۔ جلال نے بیا کی وہی انگلی تھام کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ جلال کی جانب اسے کچھ کہے اور جلال وہ پورا نہ کرے۔ اپنی بات کہتے ہوئے جلال نے اپنی ٹھوٹی بیا کے کاندھے پر رکھی تھی۔ پہلے سن تو لیں۔ بیا نے خود کو جلال کی گرفت سے آزاد کروایا اور خود اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ تو مائی ڈیئر ہبی، آج سے 2 دن تک آپ اور میں 2 انجان لوگ ہیں، ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ ایسے بیہیو کرنا ہے لائک ان نون پرسن، کہتے ہوئے بیا کے چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ تھی، جبکہ بات سنتے ہی جلال نے ایک آئی برو اچکائی تھی۔ اچھا تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ بات مان لوں گا؟ کہتے ہوئے جلال نے بیا کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ جلال وہیں رک جائیے ورنہ میں بہت سخت والا ناراض ہو جاؤں گی اور مائکے چلی جاؤں گی، جو کہ ساتھ والا کمرہ تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن دیکھو جانم، تم ہو تو میری بیوی نا، تو اگر تم مجھ سے دور رہو گی تو اللہ ناراض ہوگا۔ اللہ نے تو کہا ہے جو عورت اپنے شوہر کو پیٹ کر کے سوتی ہے وہ گناہ گار ہے، اس کے لیے سخت سزا ہے۔ تو کیا تم ایسا چاہو گی؟ نہیں نا، تو رات میں تم یہیں رہو گی میرے پاس، ٹھیک ہے؟ اور بیا جو کہ جلال کی باتوں میں آ گئی تھی، اللہ کی ناراضگی کا سوچ کر فوراً گردن ہاں میں ہلاتی جلال کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ چلو پھر ایک حق تو کرنے دو۔ جلال جیسے ہی بیا کی طرف بڑھا، بیا نے ہاتھ کا اشارہ کر کے اسے روک دیا۔ آپ مجھ سے دوری بنا کر رکھیں، اگر میرے ہسبینڈ کو پتہ چل گیا کہ آپ میرے ساتھ کیسے بیہیو کر رہے ہیں تو وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ بہتر نہیں ہے کہ مجھ سے دور رہیں آپ؟ جبکہ بیا کا اتنا کیوٹ فیس دیکھ کر جلال سے برداشت نہ ہوا تو کہکا لگانے لگا۔ بیا جلال جلال کرتی رہ گئی۔ میں نے کان پکڑ کر سوری کہا نا، تم نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اب میں اپنے طریقے سے مناؤں گا۔ جبکہ جلال کو بیا دن بدن اور خوبصورت لگنے لگی تھی، دنیا کی ساری لڑکیوں سے خوبصورت۔ چلو اب تم نے مجھے معاف کر ہی دیا ہے تو تمہیں بھی تو انعام ملنا چاہیے نا۔ جانم کیا ارادہ ہے پھر کھانا کھائیں؟ آنکھ دبا کر کہا گیا تھا، جبکہ بیا جلال کو دھکا دے کر فوراً باہر بھاگی تھی کمرے سے، لیکن جلال کے کہکے نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ کسی کی ایک نہ سننے والا میری ہزاروں باتیں سنتا ہے۔ مطربہ ابھی گھر کی طرف ہی جا رہی تھی کہ اس کی سائیکل کے آگے کوئی آیا تھا، جسے دیکھ کر متی نے ایک آنکھ دبائی تھی۔ کیا مسئلہ ہے مطربہ، کیوں کرتی ہو ایسا؟ پتہ ہے نا اگر جلال بھائی کو پتہ لگا تو گئی تم کام سے۔ جیک نے آتے ہی مطربہ کو سمجھانا چاہا، کیونکہ جب جلال کو غصہ آتا تو سزا سب کو برابر ملتی تھی۔ اور جیک تم تو خاموش ہی رہو، اوکے؟ تم میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے نا، تو پھر اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے؟ اب اگر تم نہیں تھے تو اپنی پروٹیکشن تو مجھے خود ہی کرنی تھی نا۔ تو بس میں نے تو ان کو بہت پیار سے سمجھایا ہے، اور دیکھنا آج کے بعد وہ لوگ کبھی کسی کو تنگ نہیں کریں گے۔ اب کسی نہ کسی کو تو ان کی عقل ٹھکانے لگانی ہی تھی نا، تو یہ کام میں نے کر دیا۔ گردن اکڑا کر کہتے ہوئے وہ جیک کی طرف متوجہ ہوئی۔ اب تم اپنا موڈ بھی ٹھیک کرو، کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ چلو کچھ کھا لیتے ہیں پہلے، ورنہ بھائی کی کال آ گئی تو کچھ بھی نہیں ملنا کھانے کو۔ متی آرام سے کہتے ہوئے پاس ہی موجود ریسٹورنٹ کی طرف بڑھی، کیونکہ اسے اتنا تو پتہ تھا کہ اب جلال کو پتہ لگ ہی جانا ہے جو کارنامہ وہ کر کے گئی ہے۔ اس کی جاڑ تو اسے بہت اچھی خاصی ملنی ہے، اور اگر ڈانٹ کھانی ہی ہے تو پہلے کیوں نہ پیٹ پوجا کر لی جائے، تاکہ پھر ڈانٹ کے لیے جگہ ہی نہ بچے اور وہ کہیں سے باہر چلی جائے۔ دونوں نے جاتے ہی کھانا آرڈر کیا تھا، اور اس سے پہلے کہ
کہیں اور نظر ڈالتی اس کے ہاتھ میں تھاما ہوا فون بج اٹھا تھا۔ مطربہ کو جیسے پتا تھا کہ کس کا فون ہے، تبھی اپنی مسکراہٹ کو کنٹرول کر کے اس نے کال پک کی۔ متی، میں آخری بار سمجھا رہا ہوں، تم پاس آ جاؤ، اگر میں وہاں آ گیا تو تمہارے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا۔ اور کیا ضرورت تھی راستے میں کھلے عام یوں مار پٹائی کرنے کی؟ اگر کرنی ہے تو مجھ سے کہو، وہ لوگ تمہارے گودام میں پہنچ جائیں گے، پھر جو کرنا ہے کرو، لیکن یوں سب کے سامنے کچھ بھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر اس سب کی وجہ سے تم کسی پرابلم میں پھنسی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ متی تو جلال کی باتوں پر مسلسل مسکرائے جا رہی تھی۔ مطلب مار سکتی ہوں لیکن چھپ کر۔ واہ کیا سوچ تھی اس کے بھائی کی، آخر وہ 20 تھا اور 20 کی جان بھی تو اس کی بہن میں ہی تھی، لیکن بہن میں اگر جان تھی تو وہ طاقت بھی تھی اس کی۔ جلال نے مطربہ کو اتنا مضبوط بنایا تھا کہ وہ کبھی اس کی کمزوری نہیں بن سکتی، وہ اس کی طاقت تھی اور ہمیشہ رہنے والی تھی۔ لیکن اسے کھروچ بھی آئی، یہ جلال کو گوارا نہیں تھا، بھلے وہ خود اس پر غصہ ہو، ڈانٹے یا سزا بھی دے، لیکن کوئی اور آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے تو جلال اس کی آنکھیں تو کیا سانس بھی چھین سکتا ہے اس کی۔ بھائی میں ٹھیک ہوں بالکل، اب جلال دی بیسٹ کی بہن اتنی بھی کمزور نہیں کہ کوئی بھی ایڑا گہرا اسے پریشان کر سکے۔ تمہیں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی لمٹ میں رہنا سیکھو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، کہتے ساتھ ہی جلال نے فون بند کر دیا تھا۔ متی نے منہ بنا کر فون کو دیکھا اور کھانے کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ متی اور جیک کھانا کھاتے ہوئے مسلسل کسی نہ کسی بات پر مسکرا رہے تھے اور ساتھ ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ جیک نے پتہ نہیں کیا کہا اور متی نے ہاتھ ہوا میں لہرا کر اس کے منہ پر پنچ مارا تھا، اور یہ منظر کسی نے اپنی شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ایک پل میں ان آنکھوں میں غصہ بڑھا تھا، جبکہ مطربہ ان سب سے انجان کھانا کھانے کے بعد جیک کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئی، لیکن کسی کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ یہ منظر ترکی میں موجود ایک عالیشان کوٹھی کا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کر اپنا کام کرنے میں مصروف تھی۔ اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ کام کرتے ہوئے کوئی بھی اسے بلائے یا ڈسٹرب کرے۔ کام کرتے ہوئے تو وہ اپنے بچوں کو بھی اپنے پاس بھٹکنے نہیں دیتی تھی، اور آج آف ہونے کی وجہ سے وہ گھر میں اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گئی تھی کہ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے کوفت سے دروازے کی طرف دیکھا اور اپنے غصے سے بھاری آواز میں اندر آنے کی اجازت دی۔ If you already knocked the door, so come in. Now what are you waiting for? اور بیچاری میگی وہ اس کی آواز سن کر اور سہم گئی تھی۔ کبھی کبھی وہ حیران ہو جاتی تھی کہ کوئی اتنا روڈ اور مغرور کیسے ہو سکتا ہے جسے دوسروں کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ حالانکہ وہ اپنے بچوں کو بھی اگنور کر دیتی تھی کام کرتے ہوئے، کیونکہ اسے کسی کی بھی مداخلت پسند نہیں تھی۔ Now tell me why you are staring me like that. Am I looking joker? اب بول بھی دو، میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ سوری میم، لیکن آپ کے بیبیز بہت رو رہے ہیں، اور سب سے زیادہ تو چھوٹی بیبی رو رہی ہے۔ ایک تو میگی خود پریشان تھی کہ وہ کیسے 3 بیبیز کو ایک ساتھ سنبھالے، اوپر سے ان کی ماں اتنی کھڑوس، خود تو کام کے ٹائم کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چپ کرواؤ جا کر انہیں، میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ، گیٹ لاسٹ۔ وہ بولی نہیں دھاڑی تھی اور غصہ کرنے کی وجہ سے اس کے ناک کے نتنے تک پھول گئے تھے، اور میگی نے فوراً سے باہر کی راہ لی تھی۔ کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ کوئی چیز ہی اٹھا کر اس کے سر میں مار دیتی۔ میگی مسلسل بڑبڑاتی جا رہی تھی، ایسے بھی کیا کام کی پابندی کے اپنی ہی اولاد کی فکر نہیں، اب بیبی کو تو بڑی میڈم ہی خاموش کروا سکتی ہے۔ آج ہی رزم پہلی فلائٹ سے سویڈن آیا تھا۔ اس نے ہوٹل میں ہی چیک ان کیا اور پاس میں ہی موجود ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے گیا، لیکن جیسے ہی وہ اندر انٹر ہوا اس نے لیلا کو وہیں پر اس کا انتظار کرتے ہوئے پایا۔ رزم اتنی دیر لگا دی، میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، آ جاؤ جلدی سے کچھ کھا لیں، پھر ہمیں نکلنا بھی ہے۔ رزم کو اندر آتا دیکھ کر لیلا فوراً سے اٹھی اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے گویا ہوئی۔ رزم ہمیشہ کی طرح اس کی باتوں کو نظر انداز کیے ٹیبل پر جا کر بیٹھا۔ ان کے بیٹھتے ہی ویٹر کھانا سرو کرنے لگا، کیونکہ آرڈر لیلا پہلے ہی دے چکی تھی۔ کھانا کھانے کے دوران رزم مسلسل اپنی نظریں یہاں سے وہاں دورا رہا تھا، جبکہ لیلا کی نظریں تو رزم پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ اس نے اس انسان کے لیے خود کو اوپر سے نیچے تک بدل لیا تھا۔ اب وہ شارٹس وغیرہ نہیں پہنتی تھی، پاکستان میں تو اس نے شلوار سوٹ پہننا سٹارٹ کر دیا تھا، لیکن یہاں آ کر اس نے اپنی ڈریسنگ تھوڑی چینج کی تھی، کیونکہ ابھی وہ لوگ ایک مشن پر تھے، اس لیے وہ بلیک کلر کی شرٹ اور بلیک کلر کی ہی پینٹ میں موجود تھی، جبکہ اسکن کلر کا سٹالر اس نے اپنے گلے کے گرد لیا ہوا تھا۔ بڑے بڑے گال، گلابی پنکھڑیوں جیسے لب، کالی سرمئی آنکھیں جو ہر کسی کو زیر کرنے کے لیے کافی تھی۔ بلا شبہ وہ کوئی گڑیا ہی لگ رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں رزم جعفری زیر نہیں ہوا تھا، وہ تو زیر کرنے والوں میں سے تھا، اور یہی بات لیلا کو زیادہ پسند تھی۔
اگر میشی زندہ ہوتی تو لیلا کبھی ان کی زندگی میں دخل اندازی نہ کرتی، لیکن قسمت نے اسے دوسرا موقع دیا تھا تو وہ کیسے جانے دیتی۔ رزم نے کھانا کھاتے ہی نیپکین سے اپنا منہ اور ہاتھ صاف کیے۔ بل پے کرتے ہی اس نے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھائے، جبکہ لیلا بھی بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آئی تھی۔ اس وقت کہاں جا رہے ہو رزم؟ کچھ دیر آرام کر لو پھر چلیں گے۔ جبکہ لیلا کی بات سنتے ہی رزم فوراً سے مڑا تھا۔ پہلی بات کہ تم مجھے نہیں ACP رزم کہو گی، اور دوسری بات میں یہاں آرام کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ انگلی اٹھا کر وارن کرتے وہ دوبارہ سے چلنے لگا اور اپنی جیپ کے پاس پہنچ کر دوبارہ مڑا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، ابھی کے ابھی ہوٹل جاؤ، میں وہیں آ کر ملوں گا۔ کہتے ساتھ ہی وہ اپنی جیپ میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ اس کا رخ NGO کی طرف تھا کیونکہ وہ جلد از جلد یہ کیس سالو کرنا چاہتا تھا، جبکہ لیلا اپنا سا منہ لے کر واپس ہوٹل کی طرف بڑھی تھی۔ اگلے دن سزا کے طور پر جلال بیا کو لے کر شاپنگ مال جانا تھا اور اب وہ کب سے نیچے کھڑا ہو کر بیا کا انتظار کر رہا تھا، لیکن بیا کی تیاری تھی کہ مکمل ہی نہیں ہو رہی تھی۔ جلال نے آخری بار بیا کو آواز دی تھی، جانم آ بھی جاؤ ورنہ میں اگر اوپر آ گیا تو ہم پھر آج تو شاپنگ پر نہیں جا سکیں گے، آگے تمہاری مرضی ہے۔ جلال کی دھمکی سننے کی دیر تھی کہ بیا فوراً سے سیڑھیاں اترتے دکھائی دی تھی، جبکہ جلال باہر گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ بیا کو باہر آتے دیکھتے ہی اس نے سیٹی کے ساتھ ایک آنکھ بھی دبائی۔ بیا کو دیکھتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ ڈارک براؤن کلر کے عبایا میں موجود تھی، جبکہ اسکن کلر کے اسٹالر کے ساتھ اس نے حجاب کیا ہوا تھا۔ جلال کو اس کی یہی عادت تو سب سے زیادہ پسند تھی کہ وہ خود کو ہر بری نظر سے بچا کر رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی کیا حدود ہے، جبکہ بیا کا ماننا تھا کہ حجاب پابندی نہیں ہے، بلکہ ہم لڑکیوں کا تو حسن ہی حجاب میں ہے، اور لڑکیوں کی عزت اسی میں تو ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی عزت کو سب کی نظروں سے بچا کر رکھے، کسی ایک شخص کے لیے۔ بے شک نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں۔ بیا کے نزدیک آتے ہی جلال نے اسے دیکھتے پھر سے آنکھ دبائی اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا، جبکہ بیا نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ کا پنجہ بنا کر جلال کے بازو پر جڑا تھا۔ جلال نے بڑے ادب سے اپنی لینڈ کروزر کا دروازہ کھولا تھا، ایک ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر گویا ہوا، ہمارے دل کی ملکہ، اپنی اداؤں کے تیر آپ یہاں تشریف آور ہو کر چلائیے تاکہ آپ کا خادم آپ کو اپنی سیوا کا شرف بخش سکے۔ جبکہ بیا بڑے تفخر سے سینہ چوڑا کی اپنی مسکراتی آنکھیں سمیت جلال کو دیکھتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جلال نے بیا کی سائیڈ کا ڈور کلوز کیا اور خود جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور گاڑی شاپنگ مال کے راستے کی طرف گامزن کر دی۔ تو جانم کون سا سانگ سننا پسند کریں گے آپ؟ کوئی بھی نہیں، خاموشی سے ڈرائیو کریں، آج میں بہت زیادہ تھکنے والی ہوں۔ اوف، آج تو مزہ ہی آ جائے گا، ورنہ شروعات آپ کی شاپنگ سے کریں گے۔ کیوں میری شاپنگ سے کیوں؟ جلال جو کہ مسکراتے ہوئے بیا کی باتیں سن رہا تھا، اپنی شاپنگ کا سن کر حیرانگی سے بیا کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ اب میں اپنے لیے ہی شاپنگ کروں گی کیا؟ اور ویسے بھی آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اس لیے آپ کی یادداشت بھی کمزور ہو گئی ہے، جبکہ میری تو بالکل ٹھیک ہے۔ یاد ہے آپ کو؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ ہمیشہ آپ میری شاپنگ کریں گے اور میں آپ کی، کیونکہ آپ مجھے اپنی پسند کے کپڑوں میں تو کیا ہر وہ چیز جو مجھ سے تعلق رکھتی ہوگی ان سب کا خیال اور پسند آپ کی ہی ہوگی نا؟ یا ابھی بھی کچھ یاد نہیں آیا؟ آپ بینا جلال دن بدن بڑھلکڑ ہوتے جا رہے ہیں۔ بیا نے پرانے زمانے کی اماؤں کی طرح اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا اور جلال کی عادت پر افسوس کیا تھا، جو کہ بیا کے مطابق ابھی ہی جلال کو لگی تھی۔ یاد نہیں آپ کو؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ آج کے بعد میں تمہاری پسند کے کپڑے پہنوں گا اور تم میری پسند کے پہنو گی، اور تب سے آج تک میں آپ کی پسند کیے ہوئے تو کپڑے پہن رہی ہوں۔ آپ بھی نا بہت جلدی بھول جاتے ہیں میرے بلکر سائیں۔ جانم تم سے متعلق میں آج تک ایک بات نہیں بھولا ہوں تو یہ کیسے بھولتا؟ لیں آپ کی باتوں میں پتہ نہیں چلا اور دیکھے شاپنگ مال بھی آ گیا، چلے جلدی چلیں۔ جلال خود گاڑی سے باہر آیا اور بیا کے سائیڈ کا دروازہ کھولا اور اس کے گرد اپنے بازو حائل کر کے شاپنگ مال کے اندر انٹر ہوا۔ پہلا آدھا گھنٹہ تو بیا نے سب کچھ ریجیکٹ کرنے میں ہی ضائع کیا۔ اس کے بعد اسے جو چیز جلال کے لیے پسند آتی جا رہی تھی وہ چیز وہ پیک کرواتی جا رہی تھی، اور اسی دوران وہ جلال کو کوئی 20 مرتبہ چینجنگ روم بھیج چکی تھی، جبکہ جلال بغیر بزاریے دکھائے بیا کے ہر حکم کی تعمیل کر رہا تھا، کیونکہ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس کی شاپنگ کے بعد بیا کی باری بھی آنے والی ہے اور وہ پورا حساب بباق کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اللہ اللہ کر کے مزید 2 گھنٹوں میں بیا نے جلال کی شاپنگ ختم کی تھی۔
جس میں اس نے زیادہ تر جلال کے لیے شلوار سوٹ پسند کیے تھے کیونکہ وہ شلوار سوٹ کم ہی پہنتا تھا اور بیا کو وہ بہت پسند تھے، ساتھ میں کھرے والی چپل جو کہ گاؤں میں بہت عام تھے۔ آج تو بیا نے جلال کی پوری لک چینج کرنے کی ہی ٹھان لی تھی۔ اسے جلال کے لیے پرفیوم، کف لنکس، گھڑی، چین، رنگز، نیز ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اس نے جلال کے لیے خریدی تھی۔ اب باری تھی جلال کی۔ جلال بیا کو لے کر فیمیل گارمنٹس کی طرف چلا گیا۔ وہاں اس نے بیا کی پسند کے مطابق سلوار سوٹ لیے تھے۔ جب بیا نے دیکھا کہ جلال لباس کے ساتھ وہی سب دہرا رہا ہے، بار بار اسے چینجنگ روم بھیج رہا تھا چینج کرنے کے لیے، تو اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا جس پر عمل کرتے ہوئے وہ جلال کی نظروں سے بچ کر خود فوراً سے نیچے بیٹھ گئی، اپنا پاؤں پکڑ کر اور جلال کو پکارنے لگی۔ جلال نے جب بیا کو نیچے بیٹھے دیکھا تو فوراً سے اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، چہرے پر پریشانی سجائے اس سے دریافت کرنے لگا کہ کیا ہوا ہے۔ جب بیا نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا کہ جلال میرا پاؤں پھسل گیا، مجھے موچ آ گئی ہے، اور جلال نے اسی وقت اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا اور بیا کی سوچ کے عین مطابق وہ اسے لیے کار کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن جلال، آپ نے تو میری شاپنگ کرنی تھی نا؟ کوئی بات نہیں جانم، شاپنگ ہوتی رہے گی اور میرے پاس بہت ٹائم ہے، میں تمہارے لیے کسی بھی وقت شاپنگ کر لوں گا، اور ویسے بھی جو میں نے لینا تھا وہ تو میں لے چکا ہوں۔ گاڑی میں آرام سے بیا کو بٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی، جبکہ اب بیا آرام سے بیٹھ کر اپنی خریدی ہوئی چیزیں دیکھنے لگی۔ درد کا کوئی اثر اس کے چہرے پر نہیں تھا جو کہ تھوڑی دیر پہلے تھا۔ جلال نے جب یہ دیکھا تو سمجھ گیا کہ اس کی جانم نے اسے الو بنایا ہے۔ جانم، تمہیں تو چوٹ لگی تھی نا؟ جلال کی بات سنتے ہی بیا نے ہڑبڑی میں دائیں پیر کی جگہ اپنا بائیں پیر پکڑ لیا۔ جلال نے ایک سائڈ پر گاڑی روکی اور بیا کی طرف متوجہ ہوا۔ جانو، شاپنگ مال میں تو چوٹ دائیں پیر پر لگی تھی، تو یہ اچانک سے چوٹ دائیں سے بائیں کیسے منتقل ہو گئی؟ کیا یہ کوئی نیو ریسرچ ہے؟ جبکہ اپنی چوری پکڑے جانے پر بھی معصومانہ نظروں سے جلال کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ ہی تو مجھ سے بدلہ لینے کے لیے مجھے بار بار چینجنگ روم بھیج رہے تھے، اس لیے میں نے یہ بہانہ لگا دیا۔ جلال مسکراتے ہوئے گھویا ہوا، میری زندگی کی بہار، ایسے ہی میری زندگی کو ہمیشہ خوشیوں سے سجاتے رہنا۔ جبکہ جلال نے مسکراتے ہوئے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی تھی۔ کھانا کھاتے ہی متربہ اور جیک ریسٹورنٹ سے نکلے تھے اور انہوں نے گھر کی راہ لی تھی۔ جیک تو راستے میں ہی اتر گیا تھا، اسے کچھ کام تھا، جبکہ متربہ سیدھی گھر کی طرف گئی تھی۔ ایک دفعہ تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ جو پیچھے مڑی تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ متربہ نے اپنا سر جھٹکا اور دوبارہ سے گھر کی راہ لی۔ وہ اس وقت بائی سائیکل پر ہی موجود تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ سب سے پہلے دی جان کے کمرے میں گئی تھی۔ دی جان، جو کہ نماز پڑھنے کے بعد تسبیح کر رہی تھی، متربہ کو دیکھتے ہی خوش ہو گئیں۔ آ گیا میرا بچہ، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ آج آنے میں وہ مجھے بہت زور سے بھوک لگی تھی، اس لیے میں اور جیک کھانا کھانے کے لیے قریبی ریسٹورنٹ میں چلے گئے تھے۔ لڑکی، تمہیں کتنی بار کہا ہے میں نے کہ اس موئے جیک سے دور رہا کرو، مجھے تو ایک آنکھ وہ لڑکا نہیں پاتا۔ اوہ دی جان، آپ ڈر کیوں رہی ہیں؟ میں ہوں نا، آپ تو جانتے ہیں کہ میں مارشل آرٹ جانتی ہوں۔ جب میں دوسروں کو لڑنا سکھا سکتی ہوں تو میں خود کے لیے لڑنا اچھے سے جانتی ہوں، اور آپ میرے لیے پریشان نہ ہوا کریں۔ آپ تو ابھی بھی جوان ہیں۔ دا جان اگر زندہ ہوتے نا تو کیا ہی بات تھی، لیکن قسم سے میں تو سوچ رہی ہوں کہ آپ کی شادی کروا دوں، اسی بہانے مجھے بھی ہینڈسم سے دا جان مل جائیں گے۔ پرجوش ہو کر کہتے ہوئے متربہ نے دی جان کو دیکھتے ہوئے آنکھ دبائی تھی اور فوراً سے خارجی دروازے کی طرف بھاگی تھی، کیونکہ دی جان کی چپل نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا اور ہمیشہ کی طرح ان کا نشانہ چوک گیا تھا، اور متربہ بھاگ گئی تھی وہ اپنے کمرے میں۔ متربہ کہکا لگاتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور داخل ہوتے ہی کمرے کا دروازہ لاک کیا اور بغیر لائٹ آن کیے سیدھا بیڈ پر جا گری۔ لیکن جلدی اسے احساس ہوا کہ اس کے علاوہ بھی کمرے میں کوئی موجود ہے۔ کسی کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے ابھی وہ بیڈ سے اٹھی ہی تھی کہ کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ متربہ نے جب مقابل کے چہرے کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو کالی سی آنکھیں اسے سنجیدگی سے دیکھنے میں مصروف تھیں۔ متربہ نے دوسرے ہاتھ کا استعمال کرتے ہوئے اس کے پیٹ پر وار کرنے کی کوشش کی تھی، جسے مقابل نے بڑے آرام سے ناکام بنا دیا تھا، اور متربہ کا وہی ہاتھ کمر کے پیچھے لے جا کر موڑ دیا تھا، جبکہ متربہ مسلسل خود کو اس کی فولادی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر کون تھا وہ جس کے سامنے متربہ بھی بن پانی کی مچھلی کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی؟ ابھی وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اس کے کان میں ایک سرد سرگوشی کی گئی تھی۔ کون تھا وہ لڑکا جس کے ساتھ تم ریسٹورنٹ میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی؟
اور کھانا کھا رہی تھی۔ سرگوشی سننے کی دیر تھی کہ مطربہ لمحے کے 1000ویں سیکنڈ میں ہی پہچان گئی تھی کہ وہ ہستی کون ہے۔ اب جب کہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ مقابل کون ہے تو وہ مکمل طور پر انجان بنتے ہوئے بولی، میری مرضی، میں جہاں جاؤں، جس کے ساتھ بیٹھوں، جس کے ساتھ ہنسوں، جس کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ آخر تم ہوتے کون ہو مجھ سے ان سب چیزوں سے روکنے والے، مجھ سے ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھنے والے؟ تم کیا میرے باپ لگتے ہو؟ آرام سے میرے ہاتھوں کو چھوڑو، مجھے اپنی گرفت سے آزاد کرو، ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گی تم پچھتاؤ گے کہ تم نے مطربہ کو ہاتھ لگانے کی کوشش ہی کیوں کی۔ او واہ خوبصورت، تو تم جاننا چاہتی ہو کہ میں کون ہوں؟ حق تو میں تم پر بہت رکھتا ہوں، اور یہ کبھی میں تمہیں فرصت میں سمجھاؤں گا بیٹھ کر۔ تو چلو پھر دیدار یار کروا دیتے ہیں، ہم کہتے ساتھ ہی اس نے کمرے کی لائٹ آن کی تھی، اور مطربہ کی سوچ کے مطابق سامنے گرزائل اف غازی کھڑا تھا۔ مجھے لگا ہی تھا کہ تم ہی ہو سکتے ہو، سو مسٹر گرزائل، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ذہن نصیب، تو مجھے اب تک بھولی نہیں ہو؟ واہ، ویسے بھولنا بھی نہیں چاہیے، آخر میں بھولنے والی چیز ہی نہیں۔ ہاں بالکل، تمہیں کوئی کیسے بھول سکتا ہے، بندر جیسے جو دکھتے ہو، اور بندر بھی کوئی بھولنے والی چیز ہوتے ہیں کیا؟ جبکہ مطربہ کی بات سنتے ہی غازی فوراً سے سنجیدہ ہوا تھا اور دوبارہ سے پوچھا، کون تھا وہ لڑکا جس کے ساتھ تم ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی؟ آخر تم… اس سے پہلے کہ مطربہ کچھ کہتی، دروازے کے اس پار سے دادی کی آواز سنائی دی، مطربہ بیٹا دروازہ کھولو، یہ فون تم اپنے کمرے میں ہی بھول آئی تھی، اپنا فون تو لے لو۔ موا کب سے بجا جا رہا ہے، میرے تو کان ہی درد کرنے لگ گئے ہیں، ایک تو پہلے کم سنائی دیتا ہے، دوسرا یہ پتہ نہیں کس نے یہ فون ایجاد کر دیا۔ آ رہی ہوں دی جان، چھوڑو مجھے، دور ہٹو، ورنہ دی جان اندر آ جائیں گی، ان کے پاس میرے روم کی ڈپلیکیٹ کی موجود ہے۔ مطربہ نے دروازہ کھولا اور دی جان سے فون لیتے ہی تھینک یو بولتے ہی دوبارہ دروازہ بند کر دیا، جبکہ دی جان دروازے کو گھور کر رہ گئیں۔ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھر سکتی، کہتے ہوئے دی جان اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ مطربہ نے دروازہ بند کرتے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو غازی بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ کیا ہے، اب جاؤ یہاں سے ورنہ بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ، کہتے ہی مطربہ نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، مطلب صاف تھا کہ اب تم جاؤ۔ لیکن غازی بھی اتنی جلدی جان کہاں چھوڑنے والا تھا، اتنے سالوں بعد تو ملی تھی، تو باقی سارے حساب بھی تو بے باک کرنے تھے، اس لیے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام کر ایک ہی جست میں اسے اپنے کندھے پر ڈالا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ مطربہ کو اتنی جلدی یہ سب ہوا کہ سمجھنے کا موقع نہ ملا۔ اب غازی کو لاتیں اور اپنے ناخن اس کی کمر میں پیوست کرنے لگی۔ غازی نے اسے بیڈ پر لا کر پٹکا اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی وہ اس پر قابض ہو گیا اور مسکراتی آنکھوں سے گویا ہوا، یہ ٹرانس اب کام آنے والی نہیں ہے میری جنگلی بلی، اب میں وہ غازی نہیں ہوں جو تم سے مار کھا لے، لیکن اگر پیار کی مار مارو گی تو خوشی خوشی کھا لوں گا۔ کیا ارادہ ہے پھر؟ اپنی بکواس بند کرو اور ہٹو دور مجھ سے، آزادی تو ایک ہی شرط پر ملے گی، بتاؤ کون تھا وہ؟ کیوں بتاؤں؟ ہاں کیوں، تمہیں میری فکر نہیں تھی جب میں نے اتنی کالز تب کہاں تھے؟ اب تمہیں سب جاننا ہے، سب بتاؤں گا اور سمجھاؤں گا بھی، لیکن تم پہلے بتاؤ وہ کون تھا؟ غازی نے اسے دونوں ہاتھوں پر گرفت مضبوط کی تھی اور مطربہ کے منہ سے ایک سسکی نکلی تھی۔ بتاؤ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ مطربہ کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر وہ اسے جلد آزاد کرنا چاہتا تھا، اس لیے دوبارہ پوچھا تھا۔ بتا رہی ہوں بدتمیز انسان، چھوڑو تو صحیح۔ نہیں ایسے ہی بتاؤ، وہ میرا دوست ہے بچپن کا، بس اب چھوڑو۔ غازی نے اسے فوراً اپنی گرفت سے آزاد کیا، تھینک کہتے ایک فلائنگ کس دیتا وہ بڑے آرام سے اس کے کمرے سے چلا گیا تھا۔ منحوس انسان کتنی زور سے میرے بازو کو پکڑا تھا۔ مطربہ اسے سلوتیں سنانے کے بعد فریش ہونے کے لیے باتھ روم چلی گئی۔ وہ میٹنگ اٹینڈ کر کے کل ہی سویڈن سے واپس آئی تھی، وہ گئی ہی بس میٹنگ کے لیے تھی، اس لیے آج واپس پہلی فلائٹ سے وہ ترکی آ گئی تھی۔ موڈ تو اس کا پہلے بھی کچھ اچھا نہیں ہوتا تھا، لیکن آج تو کچھ زیادہ ہی خراب تھا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو مائک کو آواز دی، مائک جاؤ گاڑی میں سے سارا سامان لے کر میرے کمرے میں رکھواؤ۔ جی میم۔ ابھی وہ سیڑھیوں پر ہی تھی کہ اسے عقب سے میگی کی آواز آئی، میم سوری لیکن میڈم نیلوفر آپ کو یاد کر رہی ہے، جبکہ وہ اپنی شعلہ بار آنکھیں لے کر مڑی تھی میگی کی طرف اور غصے سے گویا ہوئی تھی۔ ان سے کہو میں 5 منٹ میں فریش ہو کر آ رہی ہوں، اور اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ اور 2 شیک تیار کرو، گیٹ لاسٹ۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد اس نے چینج کیا اور فریش ہو کر اپنی آنی کے کمرے میں چلی گئی۔ گڈ ایوننگ آنی۔ آ گیا میرا بچہ، میری مرخا، یہاں آؤ، ایک دن تم یہاں نہیں تھی تو میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی،
جبکہ مرخا ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ چکی تھی۔ کیا ہوا میرے بچے کو، کوئی پریشانی ہے؟ انہوں نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں ماما، میں تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں، ایک لمبی نیند سونا چاہتی ہوں جس کی کوئی صبح نہ ہو۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تمہیں پتہ بھی ہے؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے ساتھ 3 جانیں اور بھی ہیں، کیا تمہیں ان کا خیال نہیں؟ میری پرواہ تو تمہیں نہ تو پہلے تھی نہ اب ہے، لیکن وہ تمہارے وجود کا حصہ ہے، تم انہیں بے سہارا کرنا چاہتی ہو۔ مرحا کی باتوں نے نیلوفر کو بہت ہرٹ کیا تھا۔ بچوں کی طرف سے لاپرواہ تو وہ پہلے ہی تھی۔ نیلوفر اسے بہت سمجھاتی کہ قسمت کے کھیل ہیں، تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں ایک ساتھ 2 نہیں بلکہ 3 اولادوں سے نوازا ہے۔ مجھے دیکھو، اتنی منتوں مرادوں بعد تم ملی تھی، لیکن تمہیں قدر نہیں ہے۔ لیکن تم ہو کہ مجال ہے جو ایک نظر بھر کر انہیں دیکھ لو۔ لیکن ماہیز اور حسن تو اتنا تنگ کرتے ہیں، لیکن نائفہ وہ تو تم پر گئی ہے، کسی کی نہیں سنتی۔ تم کل کی گئی ہو، کوئی خبر نہیں لی تم نے ان تینوں کی۔ آخر ان بچوں نے کیا کیا ہے جو ان کو ماں کی ممتا سے محروم رکھ رہی ہو؟ اچھا کرتی ہے نائفہ تمہارے ساتھ، کسی سے چپ نہیں کرتی، تمہاری گود میں آتے ہی خاموش ہو جاتی ہے۔ تم پاس ہوتی ہو تو خوش رہتی ہے، ورنہ تو وہ بیمار ہو جاتی ہے۔ تو تب تم اس کی اتنی کیئر کیوں کرتی ہو؟ تب بھی نہ کیا کرو، رہنے دو اسے ایسے ہی۔ ناک میں دم کرتی ہے ماما، میں نہیں کر سکتی، تب مجبوری ہوتی ہے۔ میں جب اس کے پاس جاتی ہوں مجھے اس میں اپنا عکس نظر آتا ہے، اگر اس کے ساتھ بھی وہی سب ہوا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں، میں کبھی نہیں ایسا ہونے دوں گی، اس لیے نہیں جاتی میں۔ آپ تو سمجھیں پلیز۔ لیکن مرخا بچے، تم بھی تو سمجھو، وہ قسمت میں لکھا تھا، جو گزر گیا اسے بھول جاؤ، اس کی سزا اپنے 1.5 سال کے بچوں کو تو مت دو۔ ماما میں نے کہہ دیا نا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ان کی۔ اگر کوئی پرواہ نہیں تو کیوں ہر ویک تم ان کی دیکھ بھال صحیح سے نہ کرنے پر ان کی آیاز کو نکال دیتی ہو، جبکہ میں اتنی مشکل سے انہیں دیکھ کر چیک کر کے رکھتی ہوں؟ یہ پرواہ نہیں تو کیا ہے پھر؟ مجھے نہیں پتا ماما کیا ہے، اور مجھے جاننا بھی نہیں ہے، کہتے ہوئے مرخا اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ اس وقت اسے اکیلے رہنا تھا، جبکہ نیلوفر افسوس کرتے ہی رہ گئی تھی، کیونکہ ان کی بیٹی کسی ایک انسان کی سزا اپنے ہی بچوں کو دے رہی تھی، لیکن انہوں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ رزم کی دنیا تو جیسے اس ایک پل میں ہی رک سی گئی تھی، اور جب تک اسے ہوش آیا وہ جا چکی تھی، اور رزم پاگلوں کی طرح دیوانہ وار اسے یہاں سے وہاں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت وہ کوئی ضدی بچہ ہی لگ رہا تھا جس کی کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش جاری رکھتا ہے۔ لیلا جو کہ رزم کے منع کرنے کے باوجود بھی اس کا پیچھا کر رہی تھی، اسے دیوانہ وار پاگلوں کی طرح یہاں سے وہاں دوڑتے ہوئے، جو کہ ہر کسی کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور بازو سے پکڑ کر اسے کھینچا تھا اپنی طرف۔ رزم کیا ہو گیا ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ اس طرح کا بیہیو کیوں کر رہے ہو؟ جبکہ کچھ دیر تک تو رزم حیرانگی سے اور انجان نظروں سے لیلا کو دیکھتا رہا، اس کے بعد کھویا ہوا۔ میں نے اسے دیکھا ہے، ابھی وہ یہیں پر تھی، وہ زندہ ہے، میں نے دیکھا ہے اسے، اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے۔ کسے دیکھا ہے اور کس کے بارے میں یہ تم باتیں کر رہے ہو؟ مشی، میں نے مشی کو دیکھا ہے، وہ یہیں پر تھی۔ رزم تمہیں وہم ہوا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، مشی یہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو مر چکی ہے، اور تم نے خود ہی اسے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا، تو پھر تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ صرف تمہارے ذہن کا وہم ہے، فطور ہے تمہارے ذہن کا، کیونکہ تم ابھی تک اسے بھلا نہیں پائے ہو۔ بھول جاؤ اسے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھو، دیکھو اور بھی لوگ ہیں جو تمہیں چاہتے ہیں۔ بکواس بند کرو تم اپنی۔ میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ میں گناہ گار ہوں اس کا، میں کل بھی اس کا تھا، آج بھی اس کا ہوں، اور آنے والے کل میں بھی اس کا ہی رہوں گا۔ یہ دل کل بھی اس کے لیے دھڑکتا تھا، آج بھی اسی کے لیے دھڑکتا ہے، اور آنے والے کل میں بھی اس کے لیے ہی دھڑکتا رہے گا، چاہے وہ ہو یا نہ ہو۔ اب ہٹو تم میرے راستے سے۔ رزم سیدھا NGO آیا تھا، سارے راستے وہ یہی سوچتا آیا تھا کہ کیا وہ اس کا وہم تھا؟ ہاں، وہ اس کا وہم ہی تھا، اور ایسا پہلے بھی بہت بار ہو چکا تھا کہ وہ اس کے پاس آتی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ رزم اس تک پہنچتا وہ دور چلی جاتی تھی، بہت دور۔ ہر بار وہ اسے ایک نئی اذیت میں مبتلا کر دیتی تھی۔ ان سب سوچوں کو جھٹکتے ہوئے وہ NGO میں داخل ہوا۔ وہاں جا کر اسے پتہ لگا کہ یہاں کی اونر آج ہی تھوڑی دیر پہلے کی فلائٹ سے ترکی چلی گئی ہیں۔ وہ وقت کی بہت پابند ہے، اس لیے ان کو دیر سے آنے والے لوگ نہیں پسند۔ یہاں وہ میٹنگ کے لیے آئی تھی، وہاں پر بھی ان کے NGOs ہیں۔ رزم ایک بار پھر مایوسی سے ہوٹل کی طرف روانہ ہوا۔
لیکن اب وہ ہارنے والا نہیں تھا، اس لیے لیلا اور اپنی ترکی کی ٹکٹ کروا کر ہی وہ ہوٹل آیا تھا۔ اب کل کی ان کی فلائٹ تھی۔ مرخا صبح ناشتے کے بعد سے اپنے کمرے میں تھی جب اس نے نائفہ کے رونے کی آواز آئی، لیکن مرہا اگنور کیے بیٹھی رہی۔ جب مسلسل 5 منٹ تک وہ چپ نہ ہوئی تو مرہا کمرے سے باہر آئی اور میگی کو آواز دینے لگی، لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ جب وہ نیچے آئی تو دیکھا کہ نائفہ جھولے سے نیچے گری ہوئی تھی اور بس روئے ہی جا رہی تھی۔ مرہا کے دل میں کون سا پڑا تھا اور اسے یوں دیکھ کر آخر وہ ماں تھی، اس کی کیسے اس کی فکر نہ کرتی۔ مرہا بھاگی تھی اور جاتے ہی اسے اٹھا کر اپنے تڑپتے سینے کے ساتھ لگائے اسے چپ کروانے لگی، اور مرہا کی گود میں آتے ہی تھوڑی دیر میں وہ چپ ہو گئی تھی اور اب مرہا کے گلاسز کے ساتھ کھیلنے لگی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد وہ خود بھی مسکرائی تھی اپنی شیطان کی نانی کی ہنسی دیکھ کر، جبکہ مس نیلوفر جو کہ چھپ کر یہ سب دیکھ رہی تھی اب اس کے سامنے آئی تھی اور ان کو اپنے سامنے دیکھ کر مرخا فوراً بولی تھی، ماما یہ یہاں سے گر گئی تھی اور رو رہی تھی، کوئی بھی نہیں تھا یہاں، سب اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر میں نہ آتی تو میری بچی روتی ہی رہتی۔ لیکن دیکھیں اسے چوٹ نہیں آئی، آپ بھی دیکھنے نہیں آئی نا؟ کہتے ہوئے کب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اسے بھی پتہ نہ چلا۔ ماما میں بہت بری ماں ہوں، کبھی ان کا خیال نہیں رکھا، کبھی ان کو اپنے سینے سے نہیں لگایا۔ ایک ماں کا پیار کیا ہوتا ہے اس کا کبھی احساس ہی نہیں کروایا۔ وہ نائفہ کو خود میں بینچے اسے دیوانہ وار چومے جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ روئے بھی جا رہی تھی، جبکہ نیلوفر کو یہی ٹائم صحیح لگا کہ اسے اس کی غلطی کا احساس کروایا جائے۔ میں تو تمہیں کہتی تھی مرخا، لیکن تم سنتی کہاں تھی؟ تم جب پریگننٹ تھی تو کتنی بار خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر چکی تھی، کیسے تمہیں سنبھالا ہے یہ میں جانتی ہوں۔ آخر ماں ہوں، اکیلا کیسے چھوڑ دیتی؟ تمہارے ٹرپلیٹس تھے، پری میچور ڈیلیوری ہوئی تھی ان کی، کچھ عرصہ انکوبیٹر میں رہے، لیکن تمہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ جب ان کو گھر لایا گیا تو تم نے یہی کہا کہ تم انہیں نہیں سنبھال سکتی۔ میں نے ذمہ داری لے لی، لیکن شرط یہی رکھی کہ فیڈ تم کرواؤ گی، وہ بھی ٹائم پر، تب تم انہیں اپنے پاس رکھتی، تھوڑی دیر پھر مجھے دے دیتی۔ میں زبردستی کرتی تو تم خیال کرتی تھی، ورنہ نہیں۔ میں ترس گئی تھی اس دن کے لیے جب تم ان کو اپنے پتھر دل سے لگاؤ گی۔ مجھے پتا تھا جس دن تمہیں ان کی ماں ہونے کا احساس ہوگا اس دن یہ پتھر دل پھر سے دھڑکنا شروع کر دے گا۔ دیکھو آج وہ دن بھی آ گیا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تنگ آ گئی ہوں اپنے نواسے اور نواسی سے، لیکن وقت کا کیا بھروسہ، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو کون دیکھے گا انہیں، بس یہی سوچتی تھی میں۔ لیکن اب اس پریشانی سے نجات مل گئی مجھے، اب آرام سے مر سکوں گی میں۔ مرہا جو روتے ہوئے نیلوفر کی ساری باتیں سن رہی تھی ان کی آخری بات پر تڑپ کر ان کی طرف بڑھی تھی اور ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ماما آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ مجھے کون سنبھالے گا؟ آپ مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اپنے بچوں کو میں خود سنبھالوں گی، کسی اور کی غلطی کی سزا اب میرے بچے نہیں بھگتیں گے۔ ماما محیز اور حسن کہاں ہیں؟ میں ان کو بھی اپنے سینے سے لگانا چاہتی ہوں تاکہ میرے بے قرار دل کو قرار آ جائے۔ وہ دونوں تو سوزی کے ساتھ پارک گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تب تک میں نائفہ کے کپڑے چینج کروا دیتی ہوں۔ نیہان سے ذرا یہ تمہارے بیٹوں کی طرح شریف نہیں ہے، ایک نمبر کی شرارتی ہے، نیلوفر نے مسکراتے ہوئے مرہا کو بتایا تھا، جبکہ مرہا بھی مسکراتے ہوئے نائفہ کو لے کر اندر چلی گئی تھی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ جیسے وہ گئی ہے ویسے ہی بھاگ کر واپس بھی آئے گی۔ ماما، مرہا کی چیخ سن کر نیلوفر فوراً سے مرہا کے کمرے کی طرف گئی تھی، لیکن آگے کا منظر دیکھ کر وہ شاکڈ رہ گئی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔